नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके साथ हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें इस ज़िंदगी में ये फ़ज़ल बख्श देता है कि हम ईमान के इस सफ़र पे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए उन सब सच्चाइयों को जो कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयाँ हैं, जो बाइबल मुक़द्दस में हमारे खुदावंद, हमारे खुदा ने अपने लोगों के लिए बख्श दी, ताकि वो उस ईमान तक पहुंच जाएं, उस सफ़र में चलते चलते उस जगह तक पहुंच जाएं जहां पे खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम अपने ईमान में उस तौर पे मजबूत हो जाएं जो हमें खुदा के साथ एक इकाई में कर दे। और यकीनन ज़िंदगी के सफ़र में हमें इस सच्चाई को जानना है और इस सच्चाई को जो खुदावंद खुदा के कलाम के मुताबिक हम तक पहुंचाई गई, अनाजील के वसीला से, तौरेत के वसीला से, ज़बूरों के वसीला से, सहाफ़ा अंबिया के वसीला से, उन सब सच्चाइयों को हम खुदावंद अपने खुदा के उस इल्हाम के मुताबिक, उस कलाम के मुताबिक हम पूरे तौर पे समझ सकें। और ये हमारा प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है। और गुज़श्ता 3 सालों से हम अपने इस प्रोग्राम में वो कलाम की सच्चाइयाँ आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप चाहे किसी भी रंग, किसी भी नस्ल या किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी फ़िरके से हैं, आप भी उस सच्चाई तक पहुँच जाएँ। क्योंकि कलाम मुक़द्दस कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में आज़ादी का दिन भी मनाया जा रहा है। कल 14 अगस्त है और आज़ादी की बात हो रही है। और हम दुनियावी तौर पे भी देखते हैं कि मुल्क जब आज़ाद होते हैं तो वो अपनी आज़ादी को मनाते हैं। और कश्मीर के लिए हम ख़ास तौर पे दुआगो हैं कि खुदावंद उस सारे मसले का हल निकाले जो अवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक हो, और उस सारी बर्बरियत को और जारहियत को और जुल्म व सितम को खुदावंद बंद करे। ऐसा काम करे खुदा जो कि उस सारे खत्ते में अमन हो, सलामती हो, और ये दोनों हमारे मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है अमन से रह सके, सलामती से रह सके। और हमारे कश्मीरी जो बहन भाई हैं जो इस वक्त मुश्किल की हालत में हैं और जिन पे एक बहुत बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है, वो भी जो है सुख का सांस ले सकें और उस आज़ादी को वो वाक़ई ही जान सकें। और यकीनन इस दुनिया में रहते हुए तो हमें अपनी जो है दुनियावी आज़ादी की फ़िक्र रहती है, लेकिन ये आज़ादी जिसको कलाम बयान करता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, ये वो आज़ादी है जो सिर्फ़ इस ज़मीनी सफ़र के लिए नहीं है, ये हमारी हमेशा की ज़िंदगी के लिए है। और ख़ास तौर पे हमें इस हमेशा की ज़िंदगी को समझना है, जानना है और फिर देखना है कि जिस सफ़र पे हम जा रहे हैं, जो सफ़र हमने शुरू किया है, क्या हमें ये उस मंजिल तक ले जाएगा जो हमें सच्चाई तक पहुंचा दे, हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचा दे। और मेरा ईमान है कि खुदावंद हमारा खुदा जो अज़ीम खुदा है, ऐसा करने की कुदरत रखता है और वो यकीनन हमें आप सबको उस बड़ी सच्चाई तक पहुंचाएगा। आज के इस प्रोग्राम में जब हम बात करते हैं आज़ादी की, जब हम हमारा मुल्क पाकिस्तान और उसके एक दिन बाद हिंदुस्तान में वो आज़ादी का दिन मनाया जाएगा, तो मेरी दुआ और हम सब की दुआ ये होनी चाहिए कि खुदावंद हमारा खुदा हमें दुनिया के इन सारे जो शैतान और इब्लीस ने हमें जकड़ा हुआ है, शिकंजे में बंद किया हुआ है, उससे भी आज़ाद करे, जो बिदअतों की सूरत में हमारे सामने आ जाते हैं, जो मुख्तलिफ़ तरह की तालीमों की सूरत में हमारे सामने आ जाते हैं, और फिर हम खुदा के दिए हुए रास्ते को छोड़कर हम किसी ख़ास एक
पहलू में या ख़ास एक रास्ते पे निकलते हैं जिसमें शायद हमारा कोई ज़ाती मुफाद होता है या हमारी सोच इब्लीस ने उस तरफ लगा दी होती है। और आज ये मौका है, मैं समझता हूँ, हमारे लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, दुनिया के लिए, कि वो सच्चाई को जानें ताकि सच्चाई उन्हें आज़ाद करे। हमने पिछले प्रोग्राम जो हमने लाइव प्रोग्राम किया था उसमें हमने बात की थी बिदात पे और मसीही कलीसिया के ऊपर। और यकीनन ये मसीही कलीसिया जो दुनिया में सबसे बड़ी कलीसिया है, खुदा का कलाम जिस पे नाजिल हुआ, और खुदावंद हमारे खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को भेजा ताकि वो दुनिया की आज़ादी के लिए, गुनाह से, गुलामी से आज़ादी के लिए और हमेशा की ज़िंदगी के लिए उनको वो बड़ी कामिल और काफ़ी कुर्बानी दे। आज जबकि हमारे मुसलमान भाई ईद कुर्बान मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी इस सच्चाई तक पहुँचें कि असल कुर्बानी तो दी जा चुकी। वो कुर्बानी जो हमें हलाकत से बचा सकती है, हमेशा की ज़िंदगी में ले जाती है, वो यीशु मसीह की कामिल और काफ़ी कुर्बानी जो सलीब पे अदा कर दी गई। क्योंकि कलाम मुक़द्दस कहता है कि मुमकिन ना था कि बैलों और बछड़ों की कुर्बानी से वो गुनाह जो इंसान का मरूसी गुनाह था वो दूर किया जा सके। इसलिए खुदावंद ने हमारे लिए, हमारे खुदा ने एक बदन तैयार किया, और वो बदन यीशु मसीह का बदन जो अज़ल से ज़बा किया हो बर्रा, पाकीज़ा बर्रा, वो हमारे लिए इस दुनिया में आया। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल, और उसने मेरे और आपकी खातिर अपना आप सलीब पे कुर्बान कर दिया ताकि मैं और आप हमेशा की ज़िंदगी पालें। और ख़ास तौर पे आज मेरी दुआ है कि खुदा हमें इन बिद्दतों से भी, जिसका हमने ज़िक्र पिछली दफ़ा किया, पाकिस्तानी मसीहानिक यहूदी मूवमेंट का ज़िक्र हमने किया, और हमने पिछले प्रोग्राम में बात की कि कैसे ये बिदात जो हैं, ये बिदतें जो हैं वो फैलती हैं और फिर ये लोगों को जो है वो गुमराह करती हैं। और हम अगले प्रोग्रामों में कुछ और बिदतों के ताल्लुक से भी बात करेंगे, लेकिन आज हमने जो पिछला प्रोग्राम किया था हम उसी के ताल्लुक से मज़ीद बात करेंगे। और मज़ीद हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आज फिर आपको मुबारक हम कहते हैं, आपको वेलकम कहते हैं, और जश्न आज़ादी पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, मुबारक उसकी भी आपको देते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं पास्टर तहसीन की तरफ जाऊं, हमने बात की थी, क्योंकि हर दफ़ा हमारे साथ नए व्यूअर्स होते हैं, कि कैसे पास्टर तहसीन जो हैं उन्होंने पिछली दफ़ा इस बात का खुल के इजहार किया कि वो एक बिदत का शिकार हो गए थे, और कई साल तक वो उसमें रहते हुए जब वो असल हक़ाइक़ तक पहुँचे तो हमने ये बात भी की थी कि ये एक बहुत ही जुर्रतमंदाना फ़ैसला था उनका कि वो आएँ और ओपनली खुल के अपनी इस जो उनसे जैसे भी जिस तौर पे भी वो इस जो गलत रास्ते पे वो चल गए या जिस तरह भी उनको इस पे गाइड कर दिया गया, लेकिन उन्होंने इस दिलेरी का, जुर्रत का मुज़ाहरा किया और उन्होंने खुल के इस बात को एतराफ़ किया कि हाँ वो एक गलत रास्ते पे थे, और उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि अब वो सच्चाई तक पहुंच गए हैं। सच्चाई को उन्होंने जाना है, जिसको वो शायद पहले भी जानते थे, लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए कि वो थोड़े अरसे के लिए जो है वो एक ऐसे ट्रैक पे चले गए जिसको जो यकीनन एक बिद्दत में आता है। और हम इस बात को जानते हैं कि खुदावंद है जो अपने लोगों की फ़िक्र करता है, और मैं इनके लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने इनके लिए फ़िक्र की, और इनको जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत खूबसूरत टैलेंट है जो खुदा ने मेरे ईमान है कि हमारी कलीसिया को वापस दिया है, और ये टैलेंट अब
خداوند کے جلال کے لیے، یسوع کے جلال کے استعمال ہوگا۔ کچھ لوگ شاید سوچتے ہوں کہ یہ بدعت ہوتی کیا ہے۔ تو یہ ایک کسی بھی مذہب میں، کسی بھی فرقے میں اگر اس کے ڈکشنری معنی دیکھیں اس کے، تو ایک ایسا گروہ جو اس تعلیم کو بھی مانتا ہے لیکن کچھ اپنا ہی ایک نقطہ نکال کے وہ ایک علیحدہ ایک راہ پہ چلا جاتا ہے، اور وہ جب ایک علیحدہ راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ اس بڑی بدعت تک جو ہے اس بدعت کو اور زیادہ دور تک پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج خاص طور پہ پاسٹر تحسین آپ کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے پچھلی دفعہ بڑے واضح طور پہ بات کی، لیکن ہمارے بہت سے لوگوں نے، میں کہوں گا کہ ہمیں بہت اچھے پیغام دیے جی، اور انہوں نے اس بات پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا جی، لیکن کچھ لوگ تنقیدی بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگوں کے جو ہے نا وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہیں، میں اب اس پہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی، انہوں نے کھل کے بات نہیں کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیسے جیسے وہ پہلے بات کرتے تھے پرانی عیدوں کی منانے کی اور کرسمس اور ایسٹر کو نہ منانے کی، اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس پہ کھل کے تھوڑی سی بات کیجیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اسکیپٹکس جو ہے نا وہ ہر وقت رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یو کین ناٹ ایور 100% اگری ود اینی بڈی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کوئی بھی آپ کے ساتھ 100% کبھی بھی اگری نہیں کرے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پولس رسول کی جب بات کی جاتی ہے تو پولس رسول جب خدمت کے لیے جاتے تھے تو کلیسیاؤں میں ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ شاید یہ جو ہے ہمیں پکڑنے کے لیے یہ راستہ اختیار انہوں نے کیا۔ تو بیسیکلی یہ تو چلتا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ہاؤ ور یو ٹریپڈ۔ تو آئی بلیو کہ نو بڈی از ٹریپڈ۔ یہ ہر ایک اپنے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایوری بڈی شوڈ ٹیک فل رسپانسبلٹی آف دوز ڈیسیجنز، ٹھیک ہے نا۔ انسان خود اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے، اور ایک میچور شخص وہی ہوتا ہے جو کہے کہ ہاں دیکھو آئی ٹرائیڈ گوئنگ ان دیر اینڈ آئی فاؤنڈ دس اینڈ دین آئی فاؤنڈ دیٹ، اور اس کے میں نے خدا کے کلام کے مطابق میں نے اس کو جانا، پرکھا، سمجھا، اور پھر اس کے بعد جو خدا کے کلام نے مجھے جو بتایا، سکھایا، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ مین چیز ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اب جیسے کچھ چیزوں کو ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے عیدوں کی بات ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی۔ عیدوں کے والے سے پوری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ جو اس کے اندر نبوتی کلام ہے اس سے کوئی انکاری نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یسوع مسیح عید فصح پر نہیں مرے۔ نہیں، ایکچولی جو بات وہ چاہ رہے ہیں تھوڑا سی کلیئرٹی، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں بالکل، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے جو میرے اس پیغام کو رانگ فلی اچکا گیا تھا، وہ ہوا یہ تھا کہ جیسے یہ میسیانک گروپس ہیں یا جتنے بھی گروہ ہیں، انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ رانگ فلی میرے گڈ نیم کو یوز کرنا شروع کر دیا۔ اب بات آتی جہاں تک تعلق ہے، جب میں نے کرسمس کے والے سے یا لینٹ کے والے سے بات کی تھی، آئی واز جسٹ شیئرنگ مائی ریسرچ۔ اب ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ہم بینگ پینتیکاسٹل، ٹھیک ہے نا، ہم بورن اگین لوگ ہیں۔ ہم جو ہے راکھ کا بدھ کے موقع پر اپنے ماتھوں پر سلیبیں نہیں لگاتے۔ ہم جو ہے وہ روزے کے والے سے لاسٹ ٹائم بھی ایک کویسچن آیا تھا، تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک سیٹ منتھ نہیں ہے، یعنی کہ لینٹ کا جو ہے وہ ایک ایماندار یا بائبل کی جو تعلیمات ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں جاننی چاہیے کہ ہم روزے کے خلاف نہیں ہیں، ہم روزہ سارا سال رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسی جیسے مسیح کی پیدائش کے والے سے بہت ساری ایسی رسومات ہیں، جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں سینٹا کلاؤز ہیں، وہ ایک فکشنل بات ہے، اس کو کوئی بھی نہیں ماننا چاہتا، اس کا کوئی ریالٹی نہیں ہے، اس کی وہ بات نہیں ہے۔ لیکن ان تہواروں کا میرا جو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں، جیسے مطلب کہ آپ کا پہلے اسٹینڈ تھا، اب لوگ ذرا واضح طور پہ چاہتے ہیں کہ اب آپ کا کیا اسٹینڈ ہے۔ میں نے کسی کو پہلے بھی یہ نہیں روکا تھا، میں نے کبھی بھی نہیں یہ کہا تھا کہ آپ یہ نہ کریں یا وہ نہ کریں۔ میں نے سمپل یہ بات کی تھی کہ سرٹن چیزیں ہیں جس کو، اب جیسے میں مسیح کے جی اٹھنے کی عید کو عید قیامت المسیح کہتا ہوں۔ میں نے لفظ ایسٹر کے اوپر بات کی تھی کہ جو لفظ ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا مسیح کے ساتھ کوئی، اوبویسلی ایسٹر لفظ کا جو ہے مسیح کی ریزریکشن سے کوئی، ہم اس کو عید قیامت المسیح ریزریکشن ڈے کہتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ جی نہیں جی ہمیں یہی یوز کرنا ہے، دیٹس فائن۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو پھر آپ کریں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ ہمیں بڑا اوپن مائنڈیڈ اس معاملے میں ہونا پڑے گا۔ ایک چیز کی ضرور میں مثال دوں گا، بلکہ کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ جی آپ پہلے نہیں مناتے تھے، کیا آپ منائیں گے، کیا ایسے ہوگا؟ ان سب چیزوں کا جیسے پولس نے کہا تھا نا کہ یہ کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔
لیٹس سے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ لینٹ نہیں مناتا تو کیا وہ نجات یافتہ نہیں ہے, یا مناتا ہے تو کیا وہ نجات کھو بیٹھتا ہے؟ یہ چیزیں ہمیں سمجھنا ضروری ہیں کہ جو بڑی چیزیں, اور انہی وجوہات انہی چیزوں کے اوپر جب میں نے بات کی تھی تو اس چیز کو مس یوز کیا گیا اور اس کو رانگ لائٹ میں دیا گیا. بہرحال ایک چیز میں ضرور جو میں کلیئرلی سب کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ جو میں نے جس چیز کو جو میں ڈائریکٹلی کہتا ہوں کہ کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں جی کیا غلطی تھی. غلطی یہ تھی کہ جو ربینیکل جیوڈائزم ہے اس کو اٹھانا اور اس کو مسیح کے ساتھ جوڑنا شروع کر دینا, جبکہ جو اس کو بنانے والے اور اس کو سکھانے والے اور ان رسومات کو ایجاد کرنے والے انہوں نے کبھی مسیح کو بیچ میں نہیں رکھا, انہوں نے کبھی اس چیز کو یہ نہ سمجھا نہ جانا. اب اور انہوں نے مسیح کی طرف اشارہ کیا ہی نہیں ہے اس چیز کو. تو یہ بالکل اس چیز کو میں نے ڈراپ کیا ہے, اپنی زندگی سے ختم کیا, اور میں نے کہا کہ اب آپ یہ مطلب کہ اب اس آپ تعلیم کو رد کر دیں جو پہلے آپ نے کہی تھی, یہ جو ہے اور اب آپ کو اب دیکھیں بات یہ تھی کہ یہ عید القیامت المسیح کے منانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے بالکل جیسے میں نے کہا کہ جو کوئی بھی جو ہے اس چیز کے معاملے مسیح کی پیدائش کو جو ہے وہ اگر کوئی اپنے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسیح کی پیدائش کی خوشی منانا چاہتا ہوں تو اس میں کیا پرابلم؟ کوئی بھی. مجھے یاد ہے کہ بلکہ انیل کانت صاحب کے ساتھ ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی انڈیا سے, ان سے میں نے بات کی کیونکہ انہوں نے بھی ایک گیت بنایا تھا کہ 4 پورے ہو گئے 3 ابھی باقی, وہ عیدوں کی وہ انہوں نے بات کی تھی کہ جی عید کے جو نبوتی کلام. تو میں نے ان سے بات کی تھی, میں نے کہا تھا آپ کیا نظریہ ہے جی کرسمس کے بارے میں لیٹ سے. تو انہوں نے مجھے کہتے کہ واحد دن یہ ایک ایسا ہے 25 دسمبر کا جس میں انڈیا میں مسیحیوں کو پریچنگ کرنے کی اجازت ہوتی ہے غیر قوموں میں. ویسے اگر آپ کریں انڈیا کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ فنیٹسزم ہے, ہندو فنیٹسزم بھی ہے. تو انہوں نے کہا جی اس دن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جا کے اسٹریٹس میں جاتے ہیں اور جا کے لوگوں کو کلام کی بات کرتے ہیں. اور میں نے کہا بالکل یہ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آپ. تو میں نے کہا اس دن اگر میں کبھی انڈیا میں ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں تو مجھے یعنی کہ ابھی جو ایک میں اس کو مختصر کرتے ہوئے تاکہ ہم آگے بھی بڑھیں, جو ایک ہمارے مین مسیحی کلیسیا کا عقیدہ ہے اور رسولوں کا عقیدہ کی جب بات ہوتی ہے بالکل آپ اس پہ پورے طور پہ کرتے ہیں. اور جیسے اس کے میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا کہ ہماری جو مسیحیت کے 4 بڑے بلیفز ہیں, 4 بڑی جو ہیں کہ ہم خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک روح کے پر ایمان رکھتے ہیں, اور پھر ہم جو ہے مسیح کی آمد پر ایمان رکھتے ہیں, مسیح کے مجسم ہونے پر ایمان رکھتے ہیں, ڈیتھ ریزریکشن پر ایمان رکھتے ہیں بالکل, اور کلیسیا کی جو ہولینس آف دا چرچ اور کمیونین آف دا سینٹس ہے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے, اور پھر ہم خاص طور پہ مسیح کی دوبارہ آمد کے اوپر اور ڈے آف دا ججمنٹ کے اوپر اور سیلویشن آف دا فیتھفل جو ہمارے ایمانداروں کی ہمارا ایمان جو ہے نا وہ رسول اس پہ ہے. خدا کی کلیسیا نے رسولوں کا ایک عقیدہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ شکیں جو تھیں ایمان کی, وہ جو ایمان کے جو ایک پوائنٹس ہیں ان کو ایک بڑا کنسائز وے میں بنا کے کلیسیا کے سامنے رکھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں اگر اس پر ایمان رکھا جائے تو آپ جو ہے وہ مسیحی ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر اس میں کوئی ایڈ کرتا ہے, آپ کی بات سے پورا متفق ہوں, کیونکہ دیکھیں کلام مقدس میں 2000 سال پہلے یہ لکھ دیا گیا تھا. اگر آپ دوسرا پطرس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے, اور میں یہ پڑھ دیتا ہوں, اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا, اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے. یعنی کہ مول لیا تھا, میں اس کو بھی چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھ لیں کہ وہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ نئے ہوتے ہیں, دوسرے مذاہب سے ہوتے ہیں, کہ مول لیا جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یسوع مسیح کے کامل اور کافی کفارے کے وسیلہ سے جو ہے کہ صلیب پہ قربان ہو کے انہوں نے ہمیں خرید لیا, مول لے لیا, ہمیشہ کی ہلاکت سے بچا لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ اگر یہ بات آج کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جو مسیح کا جو لہو بہایا گیا, جو اس کی کامل اور کافی قربانی آپ کے لیے مسیح نے دے دی, آپ نے اسے قبول کر کے اب جب آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم اس بات کے لیے یقیناً میں یہ دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل خوشی سے بھرا ہے کہ آپ, کیونکہ دیکھیں بہت سے یہ آج کچھ سوال کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ بہت سے لوگ خوش ہیں اور چند لوگ جو ہیں وہ جن کے کچھ مفادات بھی ہیں
جن کے کچھ آپ سے شاید پچھلے کچھ ایسی رفاقت رہی اور ابھی تک ان کے ذہن نہیں کھلے. جی بالکل. اور ہماری دعا کو ہے. ایک سوال جو ہے کچھ سنیل ولین صاحب ہیں, انہوں نے بھی سوال کیا, آفتاب مغل صاحب نے بھی باتیں کی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام ان کی باتوں کا بھی جواب ہوگا, اور انہیں اس بات کو بھی خدا ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ کسی طرح بھی ہلاکت میں جائیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچیں. اور کلام تو بڑا واضح ہے, اور بدعتیں اور یہ چیزیں نکل آتی ہیں. ایک چیز اور بھی میں ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ بدعتیں نہیں ہیں لیکن اختلافات ضرور ہیں. اب جیسے ڈینومینیشنل چیزیں بھی, اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیپٹسٹ ہمارے بہن بھائی ہیں یا تعلیم ہے, اس میں وہ روح القدس کا بپتسمہ, پاک روح کے کام, غیر زبان, ان پر وہ اسکیپٹیکل ہیں, وہ شاید اس کو زیادہ عمل میں لاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. آن دی ادر سائڈ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی کلیسیاں ہیں جو کہ بہت زیادہ انوالو ہیں اس چیز میں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں میں سے ایک بدعت ہے یا نہیں. بدعات کو ہم نے ایک علیحدہ ہے, سو وی ہیو ٹو بی ویری اوپن مائنڈیڈ ان اے وے کہ دیکھیں کرٹیسزم اگر ہم اپنے آپ پہ بھی کرتے ہیں, اگر مسیحی ہونے کے طور پر لیٹس سے, جیسے میں نے وہ بات کی تھی ایسٹر اور ریزریکشن ڈے کے بارے میں, اٹس این اوپن کرٹیسزم, ٹھیک ہے نا. ہمیں خود کو بھی دیکھنا ہی ہوگا. ہم نے جب, مجھے یاد ہے میں بچپن میں کیتھلک چرچ میں پڑھا ہوں, کیتھلک اسکول میں جاتا رہا ہوں, ہم روزریاں بھی پڑھتے تھے, لیکن جب ہم مسیح میں آئے ہمیں ریئلائز ہوا کہ یہ چیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل, جب سچائی تک پہنچنے کی بات ہے, کسی انسان کو وسیلہ بنانے کی, جب اس سے دعا کرنے کی, چاہے وہ مقدسہ مریم ہو, چاہے وہ سینٹ ہو, کوئی اس سب کی ضرورت ہی نہیں. اسی طریقے سے میرا جو مقصد یہی تھا جب میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ والی چیزوں کو اس انداز میں دیکھا جائے, لیکن وہ چونکہ ٹائمنگ ایسی تھی کہ وہ سب کچھ غلط ہوا. بہرحال جو آج کا جو ہمارا وہ مین چیز یہ ہے کہ اس چیز کو میں بڑا کلیئرلی لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مسیحی ایمان جو ہے, اگر آپ کہیں کہ آپ کون ہیں, جی میں بورن اگین مسیحی جو پاک روح کے بپتسمہ سے معمول, غیر زبانوں کو بولنے والا, روح کی نعمتوں میں کام کرنے والا, اور میں کبھی بھی اس چیز کا حامی نہ تھا اور نہ بھی ہوں. اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اعمال کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے راست بازی کو حاصل نہیں کر سکتا. اگر اعمال پر تکیہ کرے گا وہ لعنتی ہے. اور ایسی رسومات جن کا مسیح سے کوئی تعلق نہیں ہے, چاہے وہ پرانے عہد نامہ میں ہو یا نئے عہد نامہ میں, اگر کوئی اپنے طرف سے بنانا چاہے کہ جی یہ میں نے کلام میں اس کو ٹویسٹ کر رہا ہے, یا پھر وہ تمام باتیں جو لاوی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, جیسے عیدیں, قربانیاں اور یہ سب کچھ, ان سب کا جو ہے وہ خاتمہ خداوند نے کر دیا صلیب کے موقع. آمین. یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے, کیونکہ اس پہ اوپر ساری بنیاد ہی میں سمجھتا ہوں مسیحیت کی بنیاد ہی ساری اسی بات کے اوپر ہے. جب مسیح نے کہہ دیا کہ تمام ہوا, تو ان ساری باتوں کا مسیح نے جو ہے رسومات شرع ساری جو ہے وہ موقوف کر دی, ختم کر دی. میں اس بات کے لیے بھی خوش ہوں کہ آپ نے جو ہے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ آپ کو کسی بھی طور پہ یہ کرسمس اور عید قیامت المسیح منانے میں کوئی نہیں, اور پرانی عیدوں کو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مسیح نے تو اس سب کو ختم کر دیا, ہی فنشڈ ایوری تھنگ آن دا کراس, تو وہ ختم ہوئی ہیں. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسے بہت سے لوگ, ظاہر ہے ایک جیسے کلام میں لکھا ہے کہ کیونکہ یوحنا, اگر ہم دیکھیں دوسرا یوحنا پہلا باب اور اس کی 7ویں سے 10ویں آتا ہے, کیونکہ بہت سے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو مسیح کا مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے. گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو گمراہ کر رہے ہیں وہ مخالف مسیح ہیں, جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور ان کے لیے بھی موقع ہے. جی بالکل. میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب موسیٰ فرعون کے سامنے بار بار جاتا تھا اور خدا کی طرف سے بڑے بڑے کام دکھاتا تھا, تو دراصل خدا فرعون کو بھی موقع دے رہا تھا کہ وہ اس کی قدرت کو دیکھے اور جان لے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اگر آپ کو فالو کرتے ہوئے بھی اس طرف چلے گئے, تو آپ کا یہاں بیٹھ کے یہ گواہی دینا یہ ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا پیغام ہے. بالکل. اور یہ پیغام ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ دیکھیں کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری وجہ سے یہ سوچ کے کہ جی شاید تحسین خان کو میں فالو کرتے ہوئے میں سیانک بننا چاہتا ہوں, تو جب میں خود نہیں ہوں تو پھر وہ کیوں میرا نام لے کے یہ کرے. تو اب بات ہوتی کہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھیں, ہم نے ہمارا ذاتی اختلاف کسی سے بھی نہیں ہے. مین چیز یہ ہے کیونکہ میں یہ نہیں کہ جی میں فلاں شخص سے ذاتی اختلاف اس لیے میں شاید بول رہا ہوں اس گروپ میں. اور ایک اور چیز جو لاسٹ ٹائم ہم کلیئر نہیں کر سکے تھے وہ یہ تھا کہ
جو ایکچولی میسیانک کچھ ایسا گروپ ہے جو کہ واقعی یہودیوں سے مسیحی ہوئے ہیں، وہ ٹھیک لوگ ہیں جو باقی ہاں جی یہودی بالکل، میں نے بلکہ اس کو ٹچ کیا تھا تھوڑا سا شروع میں نے کیا تھا کہ ایک گروپ وہ ہے جو ریئلی میسیانک بلیورز ہیں، ہاں جی، اور وہ وہاں سے نکل کے آئے ہیں، اور وہ اسی طرح ہی ہیں جیسے دوسرے مذاہب سے لوگ نکل کے آئے ہیں، اور ان کے لیے وہ تو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی طرف سے ان پہ رحم اور فضل ہوگا. اور ایک وہ ہے جن کے لیے ہم بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مطلب کہ ایک علیحدہ ہی اسٹینڈ لیے ہوئے ہیں. فرق کیا ہے اس میں؟ فرق سب سے پہلی بات یہ ہے، اب دیکھیں جو واقعی یہودا کے قبیلہ میں پیدا ہوئے، یہودیت مذہب کو فالو کر رہے تھے، وہ ان تمام رسومات کو بائی نیچر کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا ہے کہ جب انہوں نے مسیح کو قبول کیا، میں ایسے شخصوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، UK میں بھی، امریکہ میں، دنیا جہان میں جہاں پہ بھی یہودی تھے. اچھا وہ کیا ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی نیچر سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اب جیسے کوئی چادر لینا یا کوئی چیزیں کرنا، اب لیکن وہ ایسا ان چیزوں سے ابو جا رہے ہیں، اور وہ ان کے اندر سے، اور یہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اگر وہ بائی نیچر قبائلی طور پر کچھ چیزوں کو کرتے تھے، جیسے کوئی مسلمان مسیحی ہو جائے تو وہ دوپٹے لینے کا انداز یا وہ تو ایک بائی نیچر ہے نا ان کے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو چیزوں کی ریئلائزیشن ہوگی. جو پاکستانی گروپ کی جب ہم بات کرتے ہیں، ان کا پرابلم کیا ہے کہ وہ ان کی پرانی اس حالت کو جس میں سے وہ نکل کے مسیحیت میں آئے، وہ اس طرف جانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان رسومات پر جائیں گے جن کو چھوڑ کے وہ مسیحیت میں آئے. بالکل وہ بات جو ہم نے کی تھی لاسٹ ٹائم کہ وہ ربیوں کے پیچھے ہیں، اور وہ کلام کے پیچھے نہیں ہے. بالکل. اور یہاں پہ بڑے واضح طور پہ جو میں نے بھی آیت پڑھی تھی، اس کے اگر آپ دوسری آیت اس کے بعد پڑھ لیں تو وہ یہ چیز کو بیان کر دیتی ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو. جو دوسرا یوحنا اس کی پہلا باب اور اس کی جو 9ویں آیت وہ کہتی ہے، جو 8ویں آیت کہتی ہے اپنی بابت خبردار رہو. بالکل. مطلب یہ تو پہلے تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ خبردار ہونے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات، جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اب دیکھیں مسیح کی تعلیم پر یہاں لکھا ہوا ہے، کلیئرلی لکھا ہوا ہے، مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا نہیں ہے. یہ بڑی کلیئر بات لکھی ہے، اس کے پاس خدا نہیں ہے. اور جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. اور جیسے پہلا یوحنا اس کا 9 باب کہتا ہے، 4 باب میں پہلے لکھا ہے کہ عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو. تو ان کو چاہیے کہ لوگوں کو پرکھنا چاہیے. بالکل ہمیں. اور ایک اور چیز جیسے میں نے ابھی بات ہی کر رہا تھا کہ ذاتی اختلاف نہیں ہے، کسی گروپ کو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی آپ برے ہیں یا اچھے ہیں، ایسی بات ہے. ان کی جو تعلیم ہے ان کو ہمیں ڈسکس کرنا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا میں اگر فرض کرو کہتا ہوں کہ جی فلاں گروپ جو ہے وہ بدعت ہے، تو کن بیسس پہ؟ کیونکہ جو ہمارا جو انٹلیکچوئل ایکیڈیمک جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ثابت کریں کہ بھائی ان بیسس پہ ہم اس شخص کی تعلیم کو، چاہے وہ ایک ہو، ایون کہ پرانے عہد میں بھی دیکھیں خداوند نے کہا تھا تم میں سے کوئی ایسا نبی اٹھ کھڑا ہو اور وہ جو ہے وہ کوئی باتیں شروع کر دے تو اس کو پرکھو، اس کی بات کا تم جج کرو. دا سیم وے اگر اب بھی ایسا ہے کہ کوئی گروپ اٹھ کھڑا ہو اور کہ جی ہمیں کلام میں سے یہ سمجھ آ رہی ہے، ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جی مسیح ایسے تھا، فلاں شکل بنا کے آیا، یہ ہوا وہ ہوا، تو آپ کہیں اوکے ٹھیک ہے آپ تعلیم دیکھیں، بات رائٹ تو سبھی کو ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ ہمارے پاس کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا. کسوٹی خدا کا کلام ہے، جس کے اوپر پرکھنا ہے وہ کلام ہے. اگر مکاشفات لوگوں کو ملتے ہیں، اب جیسے آپ دیکھیں کہ مارٹن لوتھر جو تھے ان کو مکاشفہ ملا کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، وہ کیتھولک چرچ کا حصہ تھے، اور وہ ورک بیس جو کہہ لیں کہ سالویشن کے لے کر چلتے تھے، لیکن خدا نے ان پر یہ مکاشفہ کھولا. اب لیکن اس کی بیس کیا ہے کہ حبقوق میں بھی یہ لکھا ہے، رومیو میں بھی لکھا ہے، اور کلام میں یہ آیات ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں راست بازی تو ایمان سے. اب بات یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو، پوائنٹس کو اٹھانا ہے اور دیکھنا ہے کہ آیا یہ پوائنٹ جو دیا گیا ہے یہ کیا کلیسیا کے قابل ہے. اور یہ چیز اب سے نہیں ہو رہی، یہ شروع سے 1st, 2nd, 3rd سینچری سے بھی ہو رہی ہے کہ تعلیمات آتی تھیں، ایون کہ کتابیں جب بائبل میں شامل کی گئیں ان پر بھی یہ کرائٹیریا استعمال اور آپ نے اس کو استعمال کیا خود کرائٹیریا کو. آپ نے 3-4 سال جو یا 5 سال آپ کے اس میں آپ نے جب دیکھا ہے، پرکھا ہے چیزوں کو، تو پھر آپ نے یہ اسٹیپ لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پریکٹیکلی اس میں سے گزرے ہیں، سو یو آر دا بیسٹ پرسن ایون ٹو ٹیل ادر پیپل، دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے. اور ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کو جب وہ فالو کر رہے تھے تو جب اس وقت جب آپ نے جو بات کی اس کو انہوں نے فالو کیا، تو اب جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کسی لالچ میں نہیں کہہ رہے، بلکہ شاید بہت کچھ چھوڑ کے آئے ہوں آپ وہاں. مین چیز یہ ہوتی ہے دیکھیں کہ
بات یہ ہوتی ہے کہ عموماً یہ بدعتوں کا ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ شروع میں نا آپ کو بہت سلولی ایکسپوز. ایک اور بڑی ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے گروپس ہوتے ہیں تو وہ ان کا جو آؤٹ لک ہے وضع، لائک جیسے کلام میں لکھا نا کہ دینداری کی وضع رکھیں گے، تو آؤٹ لک تو بڑا لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑی زبردست چیز لگ رہی ہے، لیکن پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ بندہ پکا ہو گیا تو پھر نیکسٹ لیول کی جو چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں وہ بعد میں ہوتی ہیں، اور یہ عموماً کلٹس میں ایسے ہوتا ہے. تو بات یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے خود دیکھی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم ایک بات لیتے ہیں کہ ان کے جو بشپ صاحب ہیں یا ان کے جو مین لیڈرز ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یسوع مسیح یہودی بدن لے کر. جی میں اسی طرف ابھی آنے والا تھا، اس پہ ہم آتے ہیں. اور ناظرین اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ آپ نمبر آئیں گے، آپ ضرور کال کیجئے اور ہم آپ کا جواب دیں گے. اگر آپ ڈائریکٹلی مجھ سے چاہیں، اگر آپ پاسٹر تحسین سے چاہیں تو آپ کال کریں، ہم آپ کا جواب دیں گے. کیونکہ جیسے اب پاسٹر تحسین نے کہا کچھ لوگوں نے سوال کیے ہیں، اب انہوں نے آفتاب صاحب کا ذکر کیا ہے، میں شاید ذاتی طور پہ ملا ہوں یا نہیں ملا، کچھ سوال انہوں نے مجھ پہ بھی کیے ہیں، ان پہ بھی کیے ہیں، لیکن ہمارا جو جواب ہے وہ یہاں سے ہی آئے گا، اسی اسٹیج سے ہم دیں گے. اور ہم کسی طرح مفت میں یہ نہیں کر رہے، ہم اچھا خاصا کاشف بھی ہیں، انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے، اور بھی لوگوں نے. ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہے، آئیے ہم ان کی کال پہلے لے لیتے ہیں پلیز. ہلو جی بولیے پلیز، کون صاحب؟ میں کاشف پاکستان سے آپ کو سلام عرض ہو، اور تحسین بھائی کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے یہاں پر، کو بھی میرا سلام کروں. کاشف بھائی خدا آپ کو بڑی برکت دے. ہاں جی بالکل. میں جو آپ کا ٹاپک ہے بدعات کے حوالے سے، تو پاکستان میں بھی مسلمانک جو ہے بہت زیادہ مطلب ہے اور شریعت کے اوپر بات کی جاتی ہے، شریعت کے طور ہی اس پر پوری طرح عمل پیرا ہونے سے ہی آپ کی نجات ممکن ہے. تو آپ کیا بتانا چاہیں، مطلب تھوڑی سی وہ ہم بتائیے کھل کر کہ کس خطرے کا شکار ہیں ایسے لوگ، یہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے، کس طرح سے ان کو قائل کر سکتے ہیں یا ان کی نظر انداز کیے بیٹھے ہیں تعلیم کرتے لاجیکلی. پلیز آپ مدد کروائیں. ہاں جی تھینک یو ویری مچ کاش صاحب. ابھی آپ کا ہم نے نام ہی لیا اور آپ کی کال آ گئی، تھینک یو. اور پاسٹر تحسین آپ جواب دیجیے. جی بالکل. دیکھیں بات یہ تھی کہ شریعت پر عمل کرنے کے والے سب سوال ہے کہ جی، کیونکہ دعویٰ جو ہے مسیحیانک گروہوں کا وہ یہ ہے کہ جی ہم شریعت کے علم بردار ہیں، ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اور ایسے حوالہ جات دیے جاتے ہیں جیسے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جو میرے حکموں پر عمل کرے گا میں اور باپ اس کے پاس آئیں گے. پھر پہلا یوحنا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے باپ سے وہ میرے حکموں پر عمل کرے گا. اب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیا واقعی وہ شریعت کا علم بردار ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے. تو اب بات آتی ہے کہ اگر میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جی عید فصح جی ہم نے منانی ہے، اوکے جی منائیں. کیسے منائیں گے جی؟ ہم سیڈر پلیٹ اپنے سامنے رکھیں گے، ہم جو ہے وہ ایک بکرا بھی ذبح کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ شریعت پر عمل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ سیڈر پلیٹ کا بائبل میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کون سی شریعت پر عمل کر رہے ہیں؟ یہی پہچاننا بڑا ضروری ہے کہ مسیحی لوگ شریعت پر عمل صرف ایک طریقے سے ہو سکتے. جیسے خداوند نے کہا تھا نا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ باپ سے محبت، پڑوسی سے محبت، ٹھیک ہے نا، یہ دو بڑے. اور اس نے کہا کہ جب تم محبت کرو گے عمل ہو جائے گا. شریعت پر عمل کرنے کے لیے آپ کو پاک روح کی ضرورت ہے. خدا کے روح کے دیے جانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم راست بازی کی زندگی بسر کریں، لیکن اس پر عمل کرنے کا ہمارا جو ریزن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم راست باز ہونا چاہتے ہیں. اس پر عمل کرنے کا ریزن یہ ہے کہ ہم راست باز ہیں، اور ہم راست باز جو ہے وہ اپنی زندگی سے عمل سے پھل کے ساتھ ہم دکھانا چاہتے ہیں. لیکن آن دی ادر سائڈ، دوسرے جب سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ ربینیکل جیوڈائزم جو کہ ایک پیرلل شریعت ہے، جو کہ ایک پیرلل سسٹم ہے، قانون ہے، اس پر عمل کر کے وہ سوچتے ہیں کہ شاید عمل کریں. اب میں دعویٰ کرتا ہوں، میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں اپنے مسیحیانک بھائیوں سے کہ خروج، احبار اور گنتی میں فصح کے بارے میں جیسے لکھا ہے، میں اپنا نام بدل دوں گا، میں آپ کے پیروں میں جھک جاؤں گا، جو بھی کہیں گے وہ میں مان لوں گا. آپ مجھے اس پر پورے طور پر عمل کر کے دکھائیں.
کوئی بھی شخص دنیا میں اٹھ کے کہے, ایون یہودی بھی آج کہے کہ جی میں اس پر عمل کرنا, وہ کہے, یہودی بھی کہے کہ جی میں خروج کے مطابق کروں گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ جب کلام پہ کھڑے ہیں تو آپ کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, کلام پہ ڈٹے رہے ہیں آپ. میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ نے تو ان کو بلکہ کلام کی طرف لانا ہے. جی میں اور آپ بھی اگر کہیں نا, میں اور آپ بھی کہیں کہ جی چلیں جی ہم جو ہے ہم نے نیا عہد نامہ نہیں پڑھا, ایگزامپل کے طور پر ہمیں خروج کی کتاب میں لکھا ہے خدا نے کہا ہے کہ جی ایسے ایسے تم قربانی لے کر آنا, ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے, کیسے کریں گے؟ بس تحسین اصل میں بات اگر آپ پھر چلے جائیں, میرا ابھی چیلنج کرتا ہوں, ڈکشنری کھولیں, کوئی بھی شخص جو ہے وہ بدعت کو جب پڑھے گا, بدعت کا وہ جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ ایسا گروہ جو کہ میجورٹی کو رد کر کے اسی میں سے نکلتا ہے, اسی کی تعلیم پہ کچھ حد تک ایمان رکھتے ہوئے ایک اپنا نقطہ نکال لیتا ہے, وہ سائڈ سے ایک اور اینگل نکال لیتا ہے. تو یہ اگر اینگل نکال کے بیٹھے ہوئے تو بدلنے کی ضرورت انہیں ہے, انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جن کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں اور جن کو ہم کلام کے وسیلہ سے یہ تعلیم بھی پہنچا رہے ہیں, تاکہ وہ اس تعلیم کو جب ان تک پہنچیے, اور وہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ سچائی کو جانیں گے تو سچائی آزاد کر دے گی انہیں. اب اس سوال کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اب بات آتی ہے, ایک پہلی بات یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی شخص جو ہے وہ چاہ کے بھی اس پر نہیں کرے گا, منا کے دکھا دیں, میں جو ہے نا وہ یہ کہوں گا کہ جی ہم آپ کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار. آپ برہ کہاں سے لائیں گے؟ برہ چننے کا آپ کے پاس عمل کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, لے کے کس کے پاس جائیں گے؟ کاہن کہاں پہ آپ کے پاس ہے؟ کہاں لے کے جائیں گے؟ ہیکل کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو جب خدا نے وہ سب کچھ ریموو کر دیا ہے تو یہودی, چلو بھائی مسیانک جو بہن بھائی ہیں وہ تو وانابیز ہیں نا, وہ تو کوشش کر رہے ہیں نا کہ وہ دکھاوے میں کہ ہم ایسے بننا چاہتے ہیں. یہودی کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا, یہودی تو چاہ کے بھی وہ کہے گا جی بھائی میں تو نئے آدمی کو مانتا ہی نہیں ہوں, میں تو خروج کو مانتا ہوں, وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, یہ خدا کا ایک پلان ہے. اور ایک چیز سمجھنے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ شریعت کے کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق صرف موریلٹی کے ساتھ ہے, وہ پوری دنیا پہ اپلائی ہوتے ہیں. اب جیسے 10 کمانڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے کہ جی زنا نہ کرنا, چوری نہ کرنا, قتل نہ کرنا. آپ کسی بھی دنیا کے خطے میں چلے, قتل کریں آپ کو پکڑ لیں گے, وہ ٹھیک ہے نا, چوری کریں گے پکڑ لیں گے. وہ موریلٹی کی بات ہو رہی ہے. کچھ جو ہیں وہ سول جو ہے وہ میٹرز ہیں, سول لاز ہیں, جس میں کس سے شادی کرنی ہے نہیں کرنی, ترکے کا کیا سسٹم ہے, ماں باپ کو بچوں کے ساتھ کیسے, بچوں کو ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کا سسٹم, پڑوسی کے حقوق. یہ اب یہ بھی تو خدا کلام کا حصہ شریعت کا, اس پر ہم بالکل سارے کرتے ہیں عمل. لیکن کچھ چیزیں تھیں جن کا تعلق جو تھا وہ کفارہ, گناہ, خطا, قربانیوں کے ساتھ تھا. وہ سب کچھ جو ہے خداوند اس سب کا تکمیل, انجام, جیسے کلام میں لکھا ہے رومیو میں, اس نے کہا تھا کہ شریعت کا انجام مسیح ہے, وہ مسیح میں ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب اس پہ کسی کو بھی کسی چیز کو کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا بات آتی کہ جی کیا میں باقاعدہ ایک لسٹ بناؤں حکموں کی کہ جی میں نے اس پہ عمل کر سکتا ہوں, اس پہ نہیں, ایسا کرنے کی بھی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس خدا کا روح ہے. خدا کی روح کی موریلٹی جو ہے وہ کسی بھی انسان کی موریلٹی اور کسی بھی انسان کی اخلاقیات, کسی بھی انسان کی جو سوشل سٹینڈنگ ہے, اس سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے خدا کے روح کی جو. بالکل. اور یہ تو دیکھیں جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ تو پھر شریعت کا تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ تو پھر پوری کرنی ہے. جو کلام میں لکھا کہ جس نے ایک کو توڑا اس نے سب کو توڑا, تو اس پہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور جو آپ بات ابھی پہلے تھوڑا سا کر رہے تھے کہ وہ برہ کہاں ہے اور وہ جو ہے سسٹم ریموو ہو گیا نہیں ہے, تو آپ اگر دیکھیں تو پیدائش 14 باب میں وہاں سے وہ 4000 سال پہلے وہ جو بات ہوئی تھی وہ یسوع مسیح میں آ کے تکمیل ہوتی ہے, جس کو ملک صدق کی اور لاویوں کی جو ایک سلسلہ تھا, اور پھر ملک صدق کی پیرلل چل رہی نا, کہانت چل رہی. اب وہ دیکھیں کہ اس وقت لاوی جو تھے وہ صرف ایک خدمت کے لیے چنے گئے تھے. لاویوں کا جو تھا جو وہ کیا کہنا چاہیے قبیلہ تھا وہ چنا گیا خدمت کرنے کے لیے. دوسری طرف سے یہودا کا قبیلہ چنا گیا بادشاہت کرنے کے لیے. اور یہ اس وقت دیکھیں جو پیدائش کی کتاب 14 باب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ملک صدق کا جو ذکر ہے کہ وہ ابراہیم کے لیے کیا لایا, روٹی اور میں لایا. ہولی کمیونین تھی. اب آپ دیکھیں 4000 سال بعد یسوع مسیح نے اس لاوی کے قبیلے کو اور یہودا کے قبیلے کو, تبھی تو یسوع مسیح ایک طرف بڑا کاہن بھی ہے, فار ایور وہ سپرسیڈ کرتا ہے نا, ہر ایک سپرسیڈ کرتا ہے. فار ایور ہی از دی ہائی پریسٹ اینڈ فار ایور ہی از دا کنگ. ان دونوں چیزوں کو خدا نے اکٹھا کر کے, کیونکہ اسی نے ہماری لیے جو شفاعت کے لیے بات خدا کے پاس لکھا ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کے
چلا گیا، اور دوسری طرف اس کی بادشاہت ہے جس میں اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث رہا ہے. اور یہ بس یہ جیسے صدق کہا ہے میں اور روٹی لایا تھا، تو یسوع مسیح نے جو پاک شاہ کا ہم کرتے ہیں، اور جب اس نے آخری فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائی تھی تو کیا دیا تھا؟ بالکل روٹی دی اور مہدی تھی انہیں. اور آپ یہ دیکھیں یوحنا عارف اپنے مکاشفہ میں ریولیشن میں بات ایگزیکٹلی یہ بات کرے کہ وہی چیز ہم نے بھی انہیریٹ کی ہے. یوحنا مکاشفہ ریولیشن چیپٹر 1 اور اس کی ورس 6 میں لکھا کہ جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنایا. ہمیں دونوں خصوصیات دے دی گئی. بالکل. اور یہ وہی ہے جیسے دوسرا پترس 2:9 کہ اس نے ہمیں شاہی کہانوں کا فرقہ، ایک مقدس قوم، برگزیدہ نسل اور برگزیدہ نسل اس نے کمبائن کر دیا سب کچھ. مطلب کہ وہ جو تمام کر کے اس نے سب چیزوں کو اس نے ایک جگہ اکٹھا کر کے ہمیشہ کی زندگی کے لیے. سر پرانے عہد میں دیکھیں ہیں کہ لاوی کا ایک قبیلہ ہے اور 1/12 آف دا نیشن، 12 قبیلے تھے نا، 12 میں سے ایک کو جو ہے خدمت کا توڑا دیا ہوا تھا اور ایک کو بادشاہت کا دیا گیا، اور باقی سارے جو تھے وہ صرف ڈیپینڈنٹ تھے. اور وہ ایک ہی قبیلہ جو تھا وہی ہیکل میں جا سکتا تھا، وہی کام کرتا تھا. اب کیا ہوا کہ پوری دنیا کو خدمت دے دی. وہ سارا کام تو بالکل وہ کر دیا. ہیکل کا پردے کا پھٹ جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جدائی جو ہے، وہ جدائی کی دیوار کو دور ہونا. اکثر لوگ اس کو ڈفرینٹ انٹرپریٹ کر دیتے ہیں، لیکن اب ہیکل کے پردے کے پھٹ جانے کے بعد کا مقصد کلیئر ہے کہ وہ پاک مقام جہاں پہ صرف سال میں ایکسیس نہیں تھی، وہاں پہ اب ہر کوئی جا سکتا ہے، کسی بھی وقت جا سکتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نہ کوئی سمت کا فرض ہے، نہ کو وقت کا فرض ہے کہ اتنے بجے جا سکتے ہیں، اتنے بجے نہیں ہم نماز پڑھ سکتے. ہم تو کسی وقت بھی. اور پھر یسوع مسیح نے تو خود فرمایا تھا کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکالنا. بالکل. جو کوئی بھی جس وقت بھی آ جائے. اور آج میں سمجھتا ہوں یہ کلام خاص طور پہ ہر قوم کے لیے ہے، کیونکہ امتوں کے لیے، وہ ساری امت کے لیے جو ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ کلام سب قوموں کے لیے ہے. میرے جتنے بھی سکھ بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، آج یہ آپ کے لیے بھی کلام ہے، آپ کے لیے پیغام ہے کہ خداوند آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں اور ہمیشہ کی بادشاہت میں شامل کرنے کے لیے آج بھی کہہ رہا ہے. میرے ساتھ ایک کالر ہیں. جی کون اور کہاں سے پلیز؟ جی جی بھائی اصغر صاحب، خالصار نوید ملک سویڈن سے عرض کر رہا ہے، اور آپ کا پروگرام ایمان کا سفر میں دیکھ رہا ہوں اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور کافی ایمان افروز باتیں ہو رہی ہیں. اور بھائی ٹیکسنگ گل صاحب کو دیکھ کر اور ہی خوشی ہوئی ہے، اور یقیناً خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں ایسے سورماؤں کے لیے جو ہمارے ساتھ مل کے کندھا بکندھا شانہ بشانہ چل رہے ہیں. It's great to hear that. ایک بات کچھ لوگ کل بھی مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے اتنا معلوم نہیں ہے، میں ایک دفعہ پھر اس بات کو کنفرم کر دوں گا. اور وہ بات کچھ یہ تھی کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی تحسین اٹس گریٹ کہ وہ یعنی جو ببلیکل تعلیم جیسے بھائی اصغر بار بار پوچھ رہے ہیں اور بھائی بتا بھی رہے ہیں، اٹس گریٹ ونڈرفل. بہت اچھے جوابات بھائی دے رہے ہیں اور بہت اچھے سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک یا دو جملوں میں صرف یہ عرض کر دیا جائے؟ بھائی تحسین سے میں ریکویسٹ کروں گا اس بات کو کوئی کریٹیکلی نہیں، بڑے یعنی تعمیری طور پر دوسروں کی بہتری کے لیے کہ میں یہ مانتا تھا اور اب میں یہ مانتا ہوں، صرف 2 جملوں میں. تو یہ سب لوگوں کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. اب میں بھی ڈنکے کی چوٹ پر سینہ تان کر دوسروں کو بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے. تھینک یو سو مچ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ یور ٹائم. تھینک یو پاسٹر نوید، آپ کے لیے بہت بہت ہم شکر گزار ہیں. نوید ملک بھائی آپ کے لیے شکر گزار ہیں. جی پاسٹر تحسین آپ سے. نوید ملک صاحب گاڈ بلیس یو. میں آپ کا نام نہیں سن سکا تھا اس لیے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے فضل کی بات کی ہے، تو بھائی میں نے یہی بات کی ہے کہ میرے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کو ہوئی ہیں، اور میں شروع سے ہی میں نے اس چیز پہ کبھی بھی انکاری نہیں ہوئی کہ نجات فضل سے ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں جی 2 جملوں میں بتائیں. 2 جملوں میں یہ ہے کہ میں 15 سال کی عمر میں کیتھولک چرچ سے جو ہے وہ کیتھولک اسکول سے نکل کے مسیحی ایمان میں آیا، اور اس وقت پاسٹر ولسن کامران جو کہ لاہور میں ہوتے ہیں CPA چرچ، ادھر بپتسمہ لیا اور ہمیشہ ہی غیر زبانیں بولنے والا بورن اگین مسیحی رہا، لیکن فضل کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا.
ایک چیز ضرور میں نے جو ہے جس پہ میں یہ چیزیں سمجھنی شروع کی وہ یہ تھی کہ جب آپ جب مکاشفات آپ پہ کھلتے ہیں، آپ ڈیپر لیول پہ جانا شروع کرتے ہیں، ڈیپر چیزیں سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو میں نے کیا کیا کہ جو پرانے عہد کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے اندر نبوتی کلام ہے، جیسے عیدوں کی مثال لے لیں، ان کو سمجھنا پڑھنا شروع کیا. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ کیا جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ بہت سارے ایسی تعلیمات جو کہ ربینیکل جیوڈائزم کی ہیں ان کو بھی مسیح کے ساتھ ریلیٹ کیا، جو کہ ٹھیک کام نہیں ہے. اور اس پروسیس میں نے بہت ساری چیزوں کو پڑھا ہے، سمجھا ہے. میں نے تالمود کو پڑھا ہے، میں نے زہار کو پڑھا ہے، میں نے جو ہے وہ قبالہ کو پڑھا ہے، میں نے جو ہے مشنا کو پڑھا ہے. یہ تمام چیزوں کو پڑھا اور میرا یہ پروسیس تھا کہ میں سیکھ رہا تھا اور میں بہت ساری چیزوں کو مسیح کے ساتھ ریلیٹ بھی شاید کرتا رہتا تھا. لیکن بعد میں ریئلائزیشن ہوئی کہ نہیں، اگر واحد کوئی سچائی ہے تو زندہ خدا کا کلام ہے، نجات ہے تو فضل ہی کے علاوہ اور کسی وسیلے میں اور کسی ذریعے میں، کسی ایکشن میں، کسی عمل میں نجات نہیں ہے. اور اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ گئے، اب اس کا فائدہ مجھے یہ ہے کہ میں چونکہ ان چیزوں کو سمجھتا اور جانتا ہوں، میں اس چیز کے بارے میں جواب بھی دے سکتا ہوں. میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ چیز آپ جو سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے، اور میں نے اس پروسیس میں یہ بھی جاننا ہے کہ ایک گروہ ہے پاکستان میں، اور بھی ایسے گروپس ہیں جو کہ شریعت کا ناجائز استعمال کر کے اور شریعت کا نام لے کے وہ باتیں جو کہ پیرلل سسٹم کے اندر ہیں وہ بھی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کہ غلط ہے. سو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس چیز کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا چاہیے کہ نجات صرف اور صرف مسیح کے فضل میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسیح نے آ کر جو ہے بہت ساری، جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ جو حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گئے. ابھی جیسے ہم افسیوں کے، میں آپ کو جلدی سے ایک آیت بھی پڑھاتا ہوں، جو پڑھ دیتا ہوں آپ کو، میں کیسے پڑھاؤں، پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. لکھا ہے افسیوں 2 باب اس کی 12 اگلے زمانہ میں مسیح سے ہم جدا تھے، اسرائیل کی سلطنت سے خارج، وعدہ کے عہدوں سے نا واقف اور نا امید، اور دنیا میں خدا سے جدا تھے. مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا. چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے. اور اگر ہم فلپیوں میں پڑھیں تو یہ بات، جیسے آپ نے کہا جی میرا فخر میرا نالج تھا، شاید میرا فخر اس زمانے میں سوچتا کہ میں بڑا زیادہ جانتا ہوں، میں بڑا ڈیپر چلا گیا ہوں، میں نے بہت سارے چیزیں مکاشفے سمجھ لی. پولس نے کہا کہ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم، بنیامین کے قبیلے، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب. لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، کیونکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کو، دا کرائسٹ، جو کرائسٹ کے اندر آپ کی آئیڈینٹی ہے، سالویشن تھرو کرائسٹ اینڈ دیٹ آئیڈینٹی، اس کے علاوہ اس نے کہا کہ میں نے ہر چیز کو کوڑا سمجھ لیا. اب وہ اپنی بنیامین ہونے کی، اسرائیلی ہونے کی، شریعت کے بعد اس نے سب کو جو کہا، آپ نے کافی تفصیلاً بتایا. ان کا مقصد یہ تھا کہ پہلے آپ کیا، میں پہلے بھی میسیانک نہیں تھا، یہی تو جو ہے پہلے کیا مطلب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ شارٹ ان کا مطلب تھا کہ فرق یہ ہے بھائی کہ میں نے، جیسے میں نے بتایا کہ میں نے اس زمانہ میں کچھ چیزوں کے اوپر میں نے جب بات چیت کی تھی، لوگوں نے مجھے میسیانک کہنا شروع کر دیا، میسیانکوں نے میرے نام کو کیش کرانا شروع کر دیا، مجھے بہت لوگوں نے بہت سارے ٹائٹلز دینے شروع کر دیے. لیکن میں آپ کو کلیئرلی اب بھی بتاتا ہوں فرق جو ہے. میں نے جیسے بتایا کہ میں پہلے میسیانک نہیں تھا، اب بھی نہیں ہوں، لیکن اس دوران میں نے اس چیز کے اندر انٹرسٹ لے کر میں نے ان چیزوں کو پڑھا، سمجھا اور شاید پروموٹ بھی کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، پروموٹ کیا بہت ساری بات. لیکن میں نے نیچرلی جب کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ شیئرنگ کرتا ہے، وہ شیئر کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ غلط فہمی بڑھتی چلی گئی. بالکل، تھوڑا سا آپ اور میں تسلیس جو ہے بالکل میں تسلیس، اور یہ ون آف دا بگیسٹ پوائنٹ جس کی وجہ سے میں اس گروہ کے یا ان تعلیمات کے خلاف ہوں کہ مسیح کی جو ذات کو وہ اس طریقے سے نہیں، خدا کی ذات کو وہ باپ بیٹا اور ان کو اس کے طور پر نہیں دیکھتے. میں تسلیس پر ایمان رکھنے والا ایک شخص ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں. میں اس لیے کہا کہ ابھی وہ جو انہوں نے سوال کیا آفتاب صاحب نے، وہ مجھ سے یہی انہوں نے کہا کہ وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں 3 خداؤں کو کبھی بھی نہیں مانا، میں پیدائشی طور پہ میں ایک ہی خدا کو مانتا ہوں، اور جو کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس 3 شخصیات ہیں. اس میں جیسے اس کے قانون ہیں جو، اور اس میں کبھی بھی
اور یہی میں چاہتا کہ آپ اس پہ اب اس پہ بھی میں کوئکلی بتا دوں کہ بہت انکلوڈنگ میسیانک انکلوڈنگ جیسس اونلی وہ کیا کرتے ہیں خدا کی ذات کو لینئر وے میں دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ باپ تھا پھر وہ بیٹا بن گیا ظہوروں پہ بات کرتے ہیں پھر وہ رول قدس بن گیا اور پھر واپس رول قدس جائے گا پھر وہ بیٹا بن کے آ جائے گا پھر واپس جائے گا پھر ایسا نہیں ہے باپ بیٹا اور رول قدس بیک وقت تینوں اقانیم بیک وقت جو ہے وہ عمل میں ہیں لیکن ہیں وہ ایک جیسے ہمارا بدن روح اور جان ہے ایک بالکل لیکن پہلا باپ پہلی آیت بڑا کلیئرلی واضح طور پر کہتی ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا اور جب ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی پہلے باپ اور اس کی پہلی آیت میں تو وہاں لکھا کہ اور خدا کی روح پانیوں پہ جنبش کرتی تھی تو یہ ہمیں تینوں پہلی آیت وہاں اور پہلی آیت یہاں نظر آتی ہے کلیئرلی کہ وہ خدا باپ خدا بیٹا خدا پاک روح جو ہے اب انسان ہے اب میں انسان ہوں میرا بدن بھی ہے میری روح بھی ہے تو میں ایک ہی پرسن تو ایک ہی روبنسن اسکر نا لیکن آپ کا بدن بھی روبنسن اسکر ہے آپ کی روح بھی اور آپ کی جان بھی ٹھیک ہے نا اور یہی چیز ایسی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے فرق صرف اتنا ہے کہ آپ بھائی آپ تینوں چیزیں علیحدہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم محدود ہیں ہم معذور ہیں لیکن خدا کی ذات لامحدود ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا بھائی نوید سے بھی اور آپ جیسے اور بھی جتنے بہن بھائی ہیں کہ بھائی میں کوئی یہاں پہ لسٹ لے کے نہیں بیٹھا ہوا کہ میں پہلے یہ تھا اب میں یہ ہوں ہمیں جس چیز کا شکر گزاری کرنی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے فضل اور سچائی کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اگر کوئی ایسی بات میرے منہ سے کہی نکلی یا سنی گئی اس کی ریسٹوریشن اور اس کی جو ہے ریکوری خدا کا روح کروا رہا ہے تو میرے آپ کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ بات کریں بجائے اس کے کہ کوئی میں ایوری ٹائم ٹی وی پہ آؤں آپ کے ساتھ اور ایک میں پہلے معافی نامہ بتاؤں یا پھر میں ایک ایسا لسٹ بناؤں اور لوگوں کو بار بار بتاؤں ایسی نہیں ہے پاسٹر تسلیم بالکل بھی ایسی نہیں لیکن کیونکہ یہ ابھی اس سفر کی ایک طرح سے دوبارہ سے ابتدا ہے اور میں سمجھتا ہوں میں ایک آدھ دفعہ میں کلیئر جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو ہو گیا ہے بلکہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ کو خدا نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا فضل آپ پہ کیا ہے اور آپ کو کسی بھی طور پہ نہ ڈیفینسو ہونے کی ضرورت ہے نہ کسی بھی طور پہ شرمندگی تو خیر بات ہی نہیں ہے اس میں یہ تو بہت فخر کی بات ہے میں اکثر لوگ جب ہم آلٹر کال دیتے ہیں تو وہ ہاتھ ایسے کر کے کئی دفعہ کھڑے کرتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پورا کھڑا کریں یہ تو آج بہت بڑا رحم اور خدا کا فضل آپ پہ ہو رہا ہے تو یہ ایک وہی اس رحم اور فضل کی بات ہے اور ہم خدا کا شکر گزار ہیں تھوڑا سا وقت تو ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا لیکن جو اس میں ایک سوال تھا کہ جب یہ جو تعلیم ہے جس میں یہ ان کی مسیحانک یہودی والوں کی سیکٹ جو ہے اور وہ کہتی ہے کہ جب آپ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ یہودی بن جاتے ہیں یو آر بورن ایز اے جیو تو یا آپ اس قبیلہ کا حصہ آپ اس میں گرافٹ ان ہو گئے ہیں تو یہ مین چیز اب دیکھیں بالکل شارٹ سے اس کو بتائیے گا شارٹ میں بالکل بتاؤں گا بائبل کہتی ہے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت لکھا ہے کہ بلکہ پہلے باب کی اگر ہم دیکھیں 12ویں آیت جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ٹھیک ہے نا اور جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں رومیو کے میں جلدی سے 2-4 آیتیں پڑھ دوں رومیو کے اندر جائیں اس کے 8 باب میں دیکھیں کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں بلکہ جسے ڈر پہ بلکہ لے پالک ہونے کی روح اور لکھا ہے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں لیکن اگر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں پہچان کے والے سے کلیسیائی پہچان 11:26 میں 11:26 میں ہم دیکھ سکتے ہیں لکھے کہ شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے اگرپا بادشاہ جو تھا وہ جب پولوس سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ کیا تو مجھے تھوڑی سی باتیں کر کے مسیحی کر لینا چاہتا ہے پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ کوئی مسیحی کہلائے جانے سے شرمائے نہ ٹھیک ہے نا تو ہماری پہچان تو یہ اور بالکل اور یہ بات بڑی واضح اور بڑی کلیئر ہے کہ وہ تو ایک پہلے ہی ہمارے لیے کفارہ دے کے یسوع مسیح نے اب ہمیں جو ہے خداوند خدا کے فرزند ٹھہرا دیا ہے کسی قبیلے کے نہیں کسی وہ کہتے ہیں نا مذہب کے نہیں بلکہ کیا کہ وہ فرزند ہم خداوند اپنے خدا کے ٹھہرائے گئے ہیں اور اسی طرح یسوع مسیح ناصری کے تعلق سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہودی جس میں تھا وہ اگر ہم اس کو بھی کلیئرلی لمبی بات ہے اس کو پھر کسی وقت کریں گے نیکسٹ ٹائم کر لیں گے ایک اچھا میں ایک سوال کرنا چاہوں گا بھائیوں سے وہ یہ ہے کہ
پاسٹر جی بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ہم نے کہا جی ہم مسیحی کہلاتے ہیں، بائبل میں حوالے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، بالکل، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن کے بائبل میں حوالے ہیں. ہاں بالکل. جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ جی ہم یہودی بن جائے، تو ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ بھائی حوالہ دو. اور یہ چیز ہم مسیحی جتنے بھی ایماندار کلیسیا دیکھ رہی ہے، سن رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ اپنائیں. کوئی آپ کو آ کر چونکا دے اور ایک نئی بات بتا دے تو اسے کہیں بھائی حوالہ دو، ہمیں بتاؤ کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے یہودا کے قبیلے میں شامل ہوتے ہیں اور یہودی ٹائٹل ہمارا بن جاتا ہے اور ہم جو ہے وہ اس پہچان میں آ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ یسوع مسیح یہودا میں پیدا ہوا تھا. اور یسوع مسیح کا بھی دیکھیں، جب وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر یہودی بدن میں پیدا ہوا یا وہ یہودا کے قبیلہ میں پیدا ہوا، وہ بڑی کلیئرلی بات ہے، بڑا کلیئرلی. آج تھوڑا سا وقت رہ گیا اس میں بتاؤں اور آپ اس پہ پوائنٹ ضرور کیجیے گا کہ یسوع مسیح تو لکھا ہے کہ ازل سے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور 14ویں آیت پہلا باب کہتی ہے اور کلام مجسم ہوا، اور جو مجسم ہوا ہے وہ تو کلام ہوا ہے، اور پھر وہ کنواری مریم سے پیدا ہوئے اور اس میں کسی بھی انسانی شخص کا تخم نہ تھا، وہ کوئی بھی آدمی اور عورت کے ملاپ سے پیدا نہ ہوئے تھے، تو وہ کسی بھی طور پہ یہودی پیدا نہیں ہوئے تھے. وہ یہودیوں میں پیدا ہوئے، یہودیوں میں رہے، اس کلچر میں انہوں نے آپ بدن کو ایسے کیٹیگرائز نہیں کر سکتے اور بالکل یہ منیمائز کرنے والی بات ہے کہ اس کا کفارہ یونیورسل ہے، ٹھیک ہے نا، اور یونیورسل کفارہ ہے ان کا. اور بائبل لکھے کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا. پھر عبرانیوں 10 میں کہتا ہے کہ میرے لیے بدن تیار کیا گیا، وہ تو ہیون میں تیار کیا گیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ماں کے اندر سے خون بچے کو نہیں جاتا، تو کسی بھی طریقے سے مسیح میں انسانی خون کا شائبہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر ہوتا تو گناہ ہوتا. میں یہی تو کہا کہ وہ تو خدا کے روح سے پیدا ہوئے، اس لیے تو یہودی کسی کے تو وہ یہودی بدن بن ہی نہیں سکتا. پھر فلپیوں 2 میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے 2:7 میں لکھا ہے کہ خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ اور انسانی شکل میں ظاہر، انسانی شکل میں، بالکل ٹھیک ہے نا، اور انسانی میں نہیں، یہودی شکل میں نہیں ظاہر ہوئے، انسانی شکل میں ظاہر ہوئے. اور پھر سے کہوں گا کہ وہ کسی بھی یہودی کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے. اگر تو یہودی تو تب ہوتے ہیں نا کہ اگر تو یسوع مسیح کے اندر کسی یہودی انسان کا خون ہوتا، ٹھیک ہے نا، صرف ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے کیا آپ وہ یہودی بن جاتے ہیں؟ وہ ایک پروفیٹک بات تھی کہ یہودا کے قبیلہ میں سے جو ہے داؤد کی نسل کا وہ ٹائٹلز کے والے سے بات ہو رہی تھی، لیکن مسیح نے اپنے آپ کو ابن آدم. اور دیکھیں پاکستان، اس میں بات یہ ہے کہ ہم بڑی عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں مقدسہ مریم کو، اینڈ آئی آلویز سے کہ وہ ایک مقدسہ کا بدن انکیوبیٹر کے طور پہ استعمال ہوا، خدا کے پلان میں استعمال ہوا. اور آج بھی اگر آپ جائیں تو یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں یا پری میچور ہوتے ہیں، یہ بہت ان کے انکیوبیٹر میں رکھا جاتا ہے. بالکل. اور آپ وہاں رکھنے سے یہ تو نہیں کہ وہ کمپیوٹر نے پیدا کیا. 3 پیدائشیں ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ یونیک ہیں بائبل میں. آدم کیونکہ وہ تخلیق کیا گیا، وہ کوئی ماں سے پیدا نہیں ہوا. حوا پتلی سے نکالی گئی، وہ بھی. لیکن مسیح جو ہے وہ تخلیق نہیں کیا گیا، وہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا. اور اس میں باپ کا کسی انسان کا خون تک نہیں تھا، اور اس کا بدن آسمانی ہے، اس کا بدن یہودی نہیں ہے، کسی زمینی قبیلے کا بدن نہیں ہے، بلکہ وہ آسمانی روٹی ہے. اس نے کہا نا کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ آسمانی اور جلالی ہے. تو اس نے، ہم اگر جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی فلاں قبیلے کے ساتھ، یا ہم اس کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیٹس ایکچولی ڈس ریسپیکٹنگ کرائسٹ باڈی. اور خدا کے بدن، مسیح کے بدن کو جو ہے وہ اس کو ڈیمینش کرنے والی یہ بات ہو جاتی ہے. اور اگر ایسی بات ہے تو پھر نجات بھی صرف یہودیوں ہی کے لیے ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت سی اچھی باتیں کلیئر کی ہیں اینڈ دس از اے کریڈٹ وچ گوز ٹو یو. گاڈ بلیس یو آل. اور ناظرین دیکھیں، بدعتوں کا آنا اور بدعتوں کا جو ہے پھیلنا کلام کے مطابق ہے، اور یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے جو انسان کے خلاف وہ اصل سے چلاتا چلا آ رہا ہے. لیکن انسان کو خدا نے حکمت دی ہے، دانائی دی ہے، اور خاص طور پہ خدا نے اپنا پاک روح دے دیا. اور یسوع مسیح نے اس لیے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں، یعنی روح حق.
यानी कि खुदा का रूह, पाक रूह जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हारे साथ साथ होगा, उस पाक रूह को हासिल करें ताकि वो आपको हिकमत दे, दहनाई दे, अक्ल दे, समझ दे और डिसर्न करने की स्पिरिट दे कि कैसे आपने सच्चाई को जानना है, कैसे आपने सच्चाई तक पहुंचना है और कैसे आपने इन बिदतों से दूर रहना है। हम अगला प्रोग्राम करेंगे जो एक और बहुत बड़ी बिदत मॉर्मन्स पे है और मेरे साथ डॉक्टर अंजीली होंगे। ज़रूर अगले ट्यूसडे जो इस पे हमारे साथ रहिएगा और हम बात करेंगे इन बिदतों के ऊपर, क्योंकि इन बिदतों को जो है वो क्या कहना चाहिए कि इनको खोलना और सामने लाना, बेपर्दा करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग सच्चाई तक पहुँचें और सच्चाई उन्हें आज़ाद कर दे। यकीनन आपने आज ये प्रोग्राम देखा है, आप सच्चाई तक, मेरा ईमान है, आप पहुँचे हैं और सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। और जो भी आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आमीन।